बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब के तारुफ़ के ज़िमन में आपकी किताब हकीकतुल वही के बारे में गुफ्तगू पेश खिदमत है। इससे पहले एक हिस्से में हकीकतुल वही के बारे में ही कुछ सवाल जवाब की सूरत में बातें आपकी खिदमत में पेश की गई थीं। आज इसी किताब के दूसरे हिस्से के तौर पर कुछ मज़ीद गुफ्तगू हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। खाकसार के साथ मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालू और मोहतरम मौलाना नसीर अहमद साहब अंजुम तशरीफ़ फरमा हैं। नसीर साहब, सबसे पहले आपसे हकीकतुल वही में हुजूर ने जो बातें बयान फरमाई हैं, एक सवाल है। वही और इल्हाम के बारे में हुजूर ने बड़ी तफसील के साथ इसमें मज़ामीन बयान फरमाए हैं, तो उसमें से एक हिस्से के बारे में आपसे ये सवाल है कि शैतानी इल्हामात जो हैं वो किन किन लोगों पर उतरते हैं, क्या खसूसियात हैं उनकी कि पता जी चल जाए कि ये शैतानी इल्हाम इन पर नाज़िल हुआ है। जी हुजूर फरमाते हैं कि शैतानी इल्हाम उन लोगों पर उतरते हैं जो शैतान के साथी होते हैं, उनकी सिफ़ात अपने अंदर रखते हैं। फासिक फाजिर लोगों पर ये इल्हामात उतरते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश्शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किन पर उतरता है? उन लोगों पर उतरता है जो बहुत ज़्यादा झूठे और गुनाहगार होते हैं। तो इसलिए वो लोग जिनका दिल इस सिफली ज़िंदगी में अटका होता है, उन पर शैतान हमला करता है, वही शैतान का शिकार होते हैं। लेकिन जो लोग पाक दिल होते हैं, मोहब्बत इलाही में महव होते हैं और इस दुनियावी ज़िंदगी को छोड़कर खुदा का रास्ता इख्तियार करते हैं, शैतान उन पर हमला नहीं कर सकता। इस बारे में भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि जो मेरे बंदे हैं, खुदा ताला फरमाता है, उन पर शैतान कोई हमला नहीं कर सकता, उन पर उनको कोई गलबा नहीं हासिल हो सकता। तो शैतानी इल्हामात की खसूसियात क्या हैं, इसके बारे में हुजूर ने मुतअद्दिद बातें बयान फरमाई हैं। फरमाते हैं कि शैतान इल्हाम तो कर सकता है, लेकिन उसका इल्हाम इस तरह है जैसे एक गूंगे का इल्हाम हो, एक दो फ़िक्रा मुबहम सा किसी को बता सकता है, पुरशौकत कलाम, और ये बात कि घंटों सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहे और खुदा ताला इल्हाम पे इल्हाम नाज़िल करता रहे, ये बात शैतानी इल्हाम में नहीं हो सकती। फरमाया कि शैतान तो बहरे की तरह है कि वो जवाब भी नहीं दे सकता। ये नहीं हो सकता कि मुकालमे की सूरत हो, इधर से इल्हाम हो रहा हो, इधर से बंदा कोई अपनी अर्ज़दाश्त पेश करे तो उसके जवाब में जिस तरह खुदा ताला इल्हाम नाज़िल करता है, उसकी तसल्ली करता है, उसका जवाब देता है, तो शैतान ये काम नहीं कर सकता। शैतान तो आजिज़ भी है, उसके इल्हाम में कोई शौकत नहीं है, उसके इल्हाम में कोई इक़्तिदारी गैब की बातें नहीं हैं। वो ऐसे इल्हाम नहीं कर सकता कि मसलन सादकों को इज़्ज़त दी जाएगी, शरीरों को हलाक किया जाएगा, फ़लाँ पे मौत वारद होगी, मोमिनीन की फ़तह होगी, मुनकरीन पे क़यामत टूटेगी। इस तरह की बातें उसके इल्हाम में नहीं हो सकती। ये मुखन्नसों की तरह एक मुबहम से फ़िक्रात जिसमें ना कोई शौकत है, ना कोई आला दर्जे का गैब है। मामूली दर्जे का गैब एक आध तो हो सकता है, लेकिन आला दर्जे का गैब जिसमें इस तरह की ज़बरदस्त पेशगोइयाँ जो इंसानी हाथों से निकली हुई महज ऐसी हों जिनको खुदा ताला पूरी कर सकता हो, ये बातें उसके इल्हाम में मौजूद नहीं होंगी। फिर उसका इल्हाम बुखील की तरह होता है, कसरत उसमें नहीं होती, तनव्वुअ उसमें नहीं होता। और उसकी मिसाल यूं ही समझें कि जैसे एक तरफ समुंदर हो पानी से भरा हुआ और दूसरी तरफ एक कतरा हो, तो उनमें जिस तरह कोई निस्बत नहीं है, इसी तरह शैतानी इल्हाम के मौरद और रहमानी इल्हाम के मौरद में कोई निस्बत नहीं होती। फिर जो शैतानी इल्हाम है उसमें झूठ गालिब होता है, लेकिन जो रहमानी इल्हाम है जो खुदा ताला की तरफ से आता है उसमें सच गालिब होता है। एक जो खुदा ताला की तरफ से इल्हाम पाता है उसके इल्हामात की बहुत ज़्यादा बातें सच्ची साबित होती हैं। हजूर ने यहाँ बयान फरमाया कि मैंने कुल इसलिए नहीं कहा कि वो तमाम बातें सच्ची साबित होती हैं कि इज्तिहाद एक ऐसा है जिसमें इल्हाम के मौरद को गलती लग सकती है। फिर उसमें कुछ वईदी पेशगोइयाँ होती हैं, वो बाज़ औक़ात उनमें तखल्लुफ़ जायज़ होता है, वो टल जाती हैं। तो इस लिहाज से गलबा सच का नज़र आता है रहमानी इल्हामों में, लेकिन उधर गलबा झूठ का नज़र आता है। तो ये चंद बातें इस ज़िमन में हुजूर ने बयान फरमाई हैं। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। कल साहब, आपसे एक सवाल है। अब दो तीन सवाल इस तरह के होंगे
کہ سوال کرنے والے نے اعتراض کیا ہے دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض باتوں کو سامنے رکھ کر کہ دیکھیں آپ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ کہتے ہیں تو اس میں یہ تضاد واقع ہوتا ہے. مثلا اس وقت حقیقت الوحی ہے، اس کا صفحہ نمبر 152 روحانی حسین کی جلد نمبر 22 جو ہے، یہاں وہ یہ اعتراض ہے کہ تریاق القلوب کے صفحہ 157 میں لکھا ہے، اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ میں نے اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے. یعنی حضور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے کہ جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے. پھر ریویو جلد اول نمبر 6 صفحہ 257 میں مذکور ہے، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے. پھر ریویو صفحہ 478 میں لکھا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا. خلاصہ اعتراض یہ کہ ان دونوں عبارتوں میں تناقض ہے. تو اس تناقض کا جواب حضور نے پھر کیا دیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہ اس بات کی تمنا تھی کہ مسیح موعود کہلاؤں، نہ اس بات سے کچھ غرض تھی کہ میں اپنے تئیں مسیح ناصری سے بہتر ٹھہراؤں. میں تو ابتدا سے ہی گوشہ نشین تھا اور خلوت میں مجھے راحت تھی، اور میرے وجود کی خدا تعالیٰ نے میرے دلی جذبات کی اپنے اس الہام میں خبر دی ہے. فرمایا قل اجرد نفسی من ضروب الخطاب، کہ دنیا کے سامنے تو اس حقیقت کا اظہار کر دے کہ میں ہر قسم کے خطابات سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہوں، کسی قسم کے خطابات کا میں متمنی نہیں ہوں. حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس امر اور اس حقیقت کا انکشاف نہیں کیا تھا. اس لیے جو تناقض نظر آتا ہے میری تحریرات میں کہ تریاق القلوب میں یعنی 1899 تک کی تحریرات میں ہر جگہ میں نے یہی لکھا کہ مسیح مجھ سے افضل ہے، اور جو الہامات میں میری فضیلت کے امور ظاہر ہوتے ہیں وہ ایک جزوی فضیلت ہے جو ایک غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے. کلی فضیلت مجھے مسیح پہ حاصل نہیں. لیکن بعد میں جو ریویو کا اقتباس پیش کیا گیا، وہ ریویو میں دراصل وہ حضور کی کتاب دافع البلا تھی جو اس رسالے میں چھپی تھی، 1902 کی یہ تصنیف ہے. حضور نے فرمایا کہ اس میں نے یہ بیان کیا اور اس کے بعد یہ لکھنا شروع کیا کہ مجھے مسیح پہ کلی فضیلت حاصل ہے. فرمایا بظاہر یہ تناقض ہے، تضاد ہے دونوں عبارتوں میں، اور یہ اسی قسم کا تناقض ہے جس طرح میں نے ابتدا میں براہین احمد میں یہ لکھا تھا کہ مسیح آسمان پہ زندہ ہے اور وہ آخری زمانے میں دوبارہ دنیا پہ آئے گا، اور بعد میں لکھا کہ مسیح فوت ہو چکا ہے اور وہ نہیں آئے گا. حالانکہ اسی براہین میں یہ ایسے الہامات تھے جن میں مجھے وضاحت کے ساتھ مسیح قرار دیا گیا تھا. تو میرے مسیح ہونے کے الہامات براہین احمدیہ میں درج ہونے کے باوجود میرے ذہن کو خدا تعالیٰ نے ان الہامات کی حقیقت سے پھیرے رکھا، اور میں نے اس براہین میں اپنے مسیح ہونے کے بارے میں الہامات کو درج کرنے کے باوجود یہ تحریر کیا کہ مسیح آسمان پہ زندہ ہے اور وہی دنیا میں دوبارہ آئے گا. اور مجھے ہرگز اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ یہ الہامات مجھے مسیح موعود قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت امت میں جو عقیدہ رائج تھا کہ اسرائیلی مسیح آسمان پہ زندہ ہے اور وہ آخری زمانے میں ان بشارات کے مطابق خدمت اسلام کے لیے آئے گا، میں بھی اسی عقیدے پہ قائم تھا. تو اس عقیدے پہ قائم ہونے کی بنا پر میرا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں تھا کہ مسیح فوت ہو گیا اور یہ الہامات مجھے ان پیشگوئیوں کا مصداق قرار دیتے ہوئے مجھے مسیح موعود قرار دے رہے.
اس لیے میں ان الہامات کی تعویل کرتا رہا۔ لیکن جب بعد میں خدا تعالیٰ نے بارش کی طرح مجھ پہ وحی نازل کی کہ تو ہی مسیح ہے، اور کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانات اور معجزات کا ظہور ہوا، تو ان نشانات نے میرے دل کو اس طرف متوجہ کیا۔ پھر میں نے اپنی اس وحی کو قرآن شریف کی آیات کے سامنے پیش کیا، تو مجھے قرآن کریم سے پتہ چلا کہ مسیح فوت ہو چکا ہے، اور قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی نصوص نے مجھے یہ سمجھایا کہ مسیح فوت ہو چکا ہے، وہ یہاں پہ نہیں آئے گا، آنے والا مسیح اس امت میں سے مقدر تھا اس کا آنا۔ تو تب میں نے اس خیال کے برعکس یہ لکھنا شروع کیا کہ مسیح فوت ہو چکا ہے، وہ یہاں پہ نہیں آئے گا، اور آنے والا مسیح جس کی بشارات دی گئی ہیں وہ میرا وجود۔ فرمایا یہی کیفیت اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ باوجود کہ تریاق القلوب میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں مسلسل 23 برس سے براہین کے زمانے سے یہ الہامات درج ہوتے چلے آ رہے تھے، جن الہامات مجھے نبی قرار دیا گیا، رسول قرار دیا گیا، لیکن چونکہ ایک امت میں عقیدہ رائج تھا کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، پچھلی شریعت کو منسوخ کر دے، اور یہ باتیں میرے اندر موجود نہیں تھیں، اس لیے میں اپنے الہامات کی تعویل کرتا رہا۔ اور جب ان الہامات میں میری فضیلت کے بارے میں کسی بات کا تذکرہ ہوتا، اس عقیدے کی بنا پر کہ مسیح اسرائیلی تو نبی ہے اور میں نبی نہیں ہوں، میں اپنے نبوت کے بارے میں الہامات کی بھی تعویل کرتا، اور اپنی فضیلت کو بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ میں نبی نہیں ہوں اور مسیح نبی تھا، ان فضیلت کے امور کو جزوی فضیلت قرار دیا کرتا۔ لیکن بعد میں فرمایا کہ بارش کی طرح مجھ پہ اس وحی نازل ہوئی جس وحی نے مجھے صریح طور پہ نبی کا خطاب دیا، لیکن ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امت تھی۔ تو جب صریح طور پر کثرت کے ساتھ اس زمانے میں جو تریاق القلوب کے بعد کا زمانہ ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار نبی اور رسول کے خطابات سے مخاطب کیا، اور مجھ پہ اس امر کا انکشاف فرمایا کہ نبی کے لیے نئی شریعت لانا یا پچھلی شریعت کو منسوخ کرنا یا کسی نبی کا تابع نہ ہونا ضروری نہیں، اور مجھ پہ نبوت کی حقیقت عیاں کی گئی۔ تب میں نے وہی کہا جس پہ مخالف اعتراض کرتا ہے کہ یہ تناقض ہے، تو فرمایا کہ یہ تناقض نہیں، کیونکہ میں تو خدا تعالیٰ کی وحی کا پیروی کرنے والا ہوں۔ جو تریاق القلوب اور اس سے پہلے میں نے مسیح کے پر اپنی جزوی فضیلت کا ذکر کیا تھا، وہ اپنی اجتہاد کی بنا پر کیا تھا، تو بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی نے جب مجھے مسئلہ سمجھایا تو پھر میں نے اس کے الٹ لکھا۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو مجھے فضیلت بخشی مسیح پہ، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میرے آقا اور میرے مختوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے معمور ہوئے تھے، تو مجھے آپ کی اتباع اور غلامی میں اس وقت پوری دنیا کی اصلاح کی خدمت خدا نے میرے سپرد کی، تو اس عظیم الشان فریضے کی ضرورت تھی کہ مجھے خدا تعالیٰ وہ علوم عطا کرے، وہ معارف عطا کرے، میری فطرت میں وہ قوتیں اور استعدادیں ودیعت کرے، وہ مجھے نشانات عطا کرے، وہ کمالات عطا کرے جو پوری دنیا کی اصلاح کے مناسب ہوں۔ اور جو اسرائیلی مسیح تھا اس کے ذمہ تو یہ خدمت تھی ہی نہیں، اس کا کام تو صرف یہودی فرقہ کی اصلاح تھی، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو اس کی خدمت کے مناسب صرف اتنی ہی قوتیں عطا کیں جو یہودی فرقہ کی اصلاح کے لیے اس کو ضروری تھی۔ اور مجھے چونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فیض کے نتیجے میں آپ کی غلامی کے طفیل پوری دنیا کی اصلاح کی خدمت سپرد کی ہے، اس لیے اس خدمت اور فریضے کی مناسبت سے خدا نے مجھے ان قوتوں میں افضلیت بخشی۔ اور قرآن کریم کا فرمان ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِم مِّن شَیْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق ان خزانوں کو اتارتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں اتارا کرتے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس امت کی اصلاح کے لیے جن علوم اور کمالات کی ضرورت ہی نہیں، اس امت کے نبی کو ان علوم اور کمالات کے سکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انسان تو انسان، حیوانوں میں بھی خدا تعالیٰ
اسی حکمت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ مثلاً گھوڑا ہے، اس کو خدا نے مسافت طے کرنے کے لیے پیدا کیا تاکہ یہ تیز رفتاری میں اپنے کا مددگار ہو۔ اب بکری کو خدا نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، تو بکری کو خدا تعالیٰ گھوڑے کی صفات نہیں دیتا۔ پانی کو خدا نے آگ بجھانے کے لیے پیدا کیا، اب یہ صفت خدا نے آگ کی سرشت میں نہیں رکھی۔ تو اسی طرح جس کام کی خاطر خدا تعالیٰ کسی نبی کو مامور کرتا ہے، اس کام کے مناسب جن فطری قوا کی ضرورت ہوتی ہے، جن علوم اور معارف، کمالات اور نشانات کی ضرورت ہوتی ہے، جن تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے عطا کی جاتی ہے۔ جیسے جو کام قرآن کریم کے لیے مقدر تھا، اگر قرآن کریم کی جگہ تورات آتی تو اس کام کو ہرگز نہ کر سکتی۔ جو فریضہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، اگر آپ کی جگہ حضرت موسیٰ آتے وہ اس کام کو ہرگز انجام نہ دے سکتے، کیونکہ ان کو وہ قوا عطا ہی نہیں کیے گئے۔ فرمایا یہی کیفیت میری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مناسبت سے یہ علوم بھی دیے، یہ کمالات بھی دیے، اور فرمایا کہ یہی عقیدہ ان تمام فرقوں کا ہے۔ مثلاً یہودی ہیں، وہ 2 مسیحوں کی آمد کے قائل ہیں، اور دوسرے مسیح کو جو آخری مسیح ہے اسے افضل قرار دیتے ہیں پہلے مسیح سے۔ مسیحی ایک ہی مسیح کی آمد کے قائل ہیں، لیکن اس کی آمد ثانی کو آمد اول سے قوت اور جلال میں بہت بڑھ کر قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی آمد ثانی میں وہ جس طرح جلال کا اظہار فرمائے گا، اس کے ساتھ تو آمد اول کو نسبت ہی کوئی نہیں۔ گویا وہ بھی آخری زمانے میں مسیح کی آمد ثانی کو پہلی آمد سے افضل سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہی حال اسلام کا ہے کہ اسلام میں بھی اسی بات کی خبر دی گئی کہ جو مسیح ہوگا، اس امت میں آئے گا، وہ نبی ہوگا، وہ حکم ہوگا، تمام مذاہب، تمام فرقوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا، اس کے دم سے کفار مرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اس کی شان بیان کی گئی جو مسیح اول کی بیان نہیں کی گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ مسیح جو آخری زمانے میں آئے گا وہ پہلے مسیح سے افضل ہوگا۔ تو اگر میں نے انہی باتوں کا اظہار کیا جس کا خدا تعالیٰ نے مجھ پہ انکشاف کیا، تو اس کو تناقض نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلی رائے میرا اپنا ذاتی اجتہاد تھا، اور دوسری رائے خدا کی وحی کی اتباع تھی جس کی حقیقت کا خدا نے مجھ پہ انکشاف فرمایا۔ جزاکم اللہ کارم صاحب۔ کارم صاحب ایک دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اس وقت حقیقت الوحی سامنے ہے میرے، صفحہ نمبر 159 پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور علی نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں جگہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، مگر عبد الحکیم کو جو خط تحریر فرمایا ہے اس میں یہ فکرہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کے لیے زمین میں خون کی نہریں چلا دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو جبراً مسلمان کرنا اور اسے دین منوانا اور مسلمان کرنے کے لیے تلوار چلانا اور بات ہے، اور اپنے دفاع میں تلوار چلانا یہ بالکل اور بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الحکیم خان کو بھی ہرگز یہ نہیں لکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جبراً مسلمان کرنے کے لیے تلوار چلائی تھی، یا یہود کو دین میں داخل کرنے کے لیے تلوار چلائی تھی۔ حضور نے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلامی لڑائیاں ہوئیں کفار کے ساتھ یا یہود کے ساتھ، وہ 2 قسم کی تھیں۔ ایک تو وہ تھیں جو بطور مدافعت تھیں کہ کفار نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو اس کے دفاع میں لڑائی کرنی پڑی، پہلا مقصد تو یہ تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم نے ابتدا میں خبر دی تھی کہ جو لوگ خدا کے اس رسول کی اتباع نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے، اس کی مخالفت پہ کمر بستہ ہوں گے، وہ خدا کی طرف سے اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو سزا انہیں ملے گی، اس دنیا میں بھی وہ خدا کی طرف سے سزا کے مورد ہوں گے۔ فرمایا وہ ان کو آسمان سے بھی سزا دے گا، زمین سے بھی عذاب دے گا، اور بعض کو بعض کے لیے تلوار کا مزہ چکھائے گا۔ سو اس پیشگوئی کے مطابق کفار اور یہود
جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، تکذیب کے ساتھ پیش آئے، ایذا دی، آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہوئے، وہ ان خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق عذاب کے حقدار بن گئے۔ جب وہ عذاب کے مستحق قرار پائے تو انہی کے ہاتھ سے جنگوں کی بنیاد ڈالی گئی۔ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں اٹھائیں، جس کے جواب میں دفاعی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور ان کا خون بہایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالحکیم خان کو یہ لکھا تھا کہ تم کہتے ہو کہ رسول کو ماننا ضروری نہیں، محض توحید پہ ایمان لانا کافی ہے۔ اگر محض توحید پہ ایمان لانا کافی ہوتا، رسول کو ماننا ضروری نہ ہوتا، تو خدا تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ جو لوگ اس رسول کو نہیں مانیں گے میں ان کو سزا دوں گا؟ بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، کہ جن لوگوں نے خدا کی آیات کا انکار کیا انہیں شدید عذاب ملے گا۔ تو یہ کیوں انہیں دھمکی دی گئی؟ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے تھے، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی ظالمانہ روش کا اختیار کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں بھی بتایا تھا، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں صلیب پہ لٹکا دیا جائے، یا انہیں اس جگہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ ان کی سزا مقرر کی گئی اور وہ سزا کے حقدار قرار پائے اپنی شوخیوں، اپنے انکار، اپنی تکذیب کے نتیجے میں، اور اس کے لیے انہوں نے ان جنگوں کی ابتدا انہی کے ہاتھ سے رکھی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ محض توحید کو ماننا کافی ہے، فرمایا یہودی توحید کو مانتے تھے، اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے ان کی سزا کا انتظام کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے نتیجے میں ان کے ہاتھ سے ایسے ایسے جرائم سرزد ہوئے کہ وہ ان جرائم کی بنا پہ قتل کی سزا کے مستحق قرار پائے تھے، اور ان میں سے بعض کو جلا وطن کیا گیا مدینے سے، اور بنو قریظہ قبیلے کے تو کئی 100 افراد ایک ہی دن میں قتل کیے گئے ان کی ان شوخیوں اور شرارتوں کے نتیجے میں جو جرائم ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے تھے۔ ہاں، اسلام نے ایک نرمی رکھی تھی کہ یہ کفار، یہ یہود جو اپنی ان شوخیوں اور شرارتوں کی بنا پر، ان جرائم کی بنا پر قتل کی سزا کے مستحق تھے، اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے، اسلام کو قبول کر لے، تو اس کی قتل کی سزا معاف ہو جاتی تھی۔ تو جبراً کسی کو مسلمان کرنا اور اسے مسلمان بنانے کے لیے تلوار چلانا یہ بالکل اور بات ہے، لیکن جس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی اس کے مقابل پہ تلوار اٹھانا اور اسے تلوار سے سزا دینا یہ بالکل اور بات ہے۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب، اسی طرح کے ایک اعتراض ایک اور سائل نے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہ آپ نے کئی جگہ پر تو یہ لکھا ہے کہ مذہب کی خرابی کی بنا پر صرف دنیا میں عذاب نہیں آیا کرتے، بلکہ جب لوگ شوخی اور شرارت میں بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں ان سے استہزاء کرتے ہیں تب عذاب آتا ہے۔ اور ایک جگہ حضور نے جو امریکہ کی ریاست سان فرانسسکو میں زلزلے وغیرہ آئے اس کے بارے میں حضور نے یہ لکھا کہ یہ میری تکذیب کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو سائل کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ حضور کی اپنی ہی بات میں تضاد نظر آتا ہے، تو حضور کیا جواب دیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ ہرگز نہیں لکھا کہ سان فرانسسکو وغیرہ میں جتنے بھی زلزلے آ رہے ہیں وہ محض اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ میری تکذیب انہوں نے کی ہے اور کوئی عمل اس میں دخیل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان زلزلوں کے آنے کی ایک وجہ میری تکذیب بھی ہوئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے براہین احمدیہ کے زمانے سے یہ بات لکھی ہے کہ میری تکذیب کی وجہ سے کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ تو جب یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے تو زلزلے آ رہے ہیں تو یہ میری صداقت کا نشان ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ سنت اللہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جب کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے اس کی تکذیب ہوتی ہے تو پھر ایک عام عذاب دنیا پہ آیا کرتا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں جو بظاہر اس میں شریک نہیں ہوتے یا ان کا تعلق اس سے نظر نہیں آتا،
لیکن وہ اپنی دوسری شوخی اور شرارتوں سے جو ان کے گزشتہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس لائق ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے، لیکن خدا تعالیٰ ایک وقت تک عذاب ٹالتا رہتا ہے جب تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہو جاتا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ما کننا معذبینا حتی نبعث رسولا، کہ اس وقت تک ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول مبعوث نہیں کر لیتے۔ تو حضور پوچھتے ہیں لوگوں سے، اعتراض کرنے والوں سے، کہ بتائیے اگر آپ یورپ میں یہ زلزلے آ رہے ہیں اور عذاب آ رہے ہیں تو وہاں کون سا رسول مبعوث ہوا ہے؟ تو سوائے حضور کے اس زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ کے سوا تو اور کوئی دعوے دار نہیں۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے بھی ان زلزلوں کا آنا وہ میری تکذیب کی وجہ سے ہے، وہی ان کا سبب بنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ان لوگوں نے میرا نام بھی نہیں سنا ہوا تو ان پر زلزلے آنے کا کیا مقصد ہے، فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ 16,000 اشتہارات میں نے چھپوا کر ان ممالک میں بھجوائے ہیں، وہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ ریویو آف ریلیجنز ایک انگریزی رسالہ ہم نے یہاں سے جاری کیا ہے، وہ ان یورپی ممالک میں پہنچتا ہے، امریکہ کے ممالک میں پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈوئی کے ساتھ حضور کا مقابلہ ہوا، الیگزینڈر ڈوئی کے ساتھ، اس کا چرچا حضور کہتے ہیں کہ اخباروں میں وہاں ہو چکا اور لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ بہت سے لوگ ان ممالک سے میری بیعت کر چکے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان لوگوں نے میرا نام ہی نہیں سنا ہوا، یہ بات بھی درست نہیں ہے، ان تک آواز پہنچ چکی ہے۔ حضور نے متعدد مثالیں بیان فرمائی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے یہی ہے کہ جب نبی آتا ہے تو پھر اس کی تکذیب پر عام عذاب دیا جاتا ہے۔ فرمایا دیکھیں کہ حضرت نوح کے وقت میں کیا ہوا، انکار تو ایک جگہ کے لوگوں نے کیا نا، ایک بستی میں جہاں وہ رہتے تھے، لیکن ایک دنیا پر عذاب آ گیا حضرت نوح کی تکذیب کی وجہ سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مصریوں پر پے در پے عذاب آتے رہے، بہت سے مصریوں کے پلوٹھے بیٹے وہ مارے گئے، لیکن جو اصل مجرم تھا، جو اصل دشمن تھا، وہ فرعون تھا، وہ ایک لمبے عرصے تک محفوظ رہا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جن لوگوں نے آپ کو صلیب دی ان کا تو بال بھی کا بھی نہیں ہوا، لیکن عام یہودیوں پر عذاب آیا۔ صرف 40 سال بعد ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی اس شہر کی، تو عام لوگ مارے گئے۔ اسی طرح اس زمانے میں طاعون پڑی، اس میں عام یہودی مارے گئے، لیکن وہ سردار ایک عرصہ تک محفوظ رہے جو دشمن تھے، جو براہ راست ملوث سے حضور کو صلیب دینے میں حضرت مسیح کو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 برس تک قحط رہا، تو اس میں عام لوگ مارے گئے لیکن سردار تو بچے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پہلے عام لوگ جو ویسے اپنی شرارتوں کے باعث مستحق ہو چکے ہوتے ہیں ان پہ عذاب آتا ہے، لیکن جو سردار ہوتے ہیں، جو ائمۃ التکفیر ہوتے ہیں، وہ ایک عرصے تک بچے رہتے ہیں۔ آخر پہ خدا تعالیٰ کی پکڑ ان پر بھی ضرور آتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، کہ ہم دشمنوں کی زمین کو ان کے کناروں کی طرف سے کم کرتے چلے آتے ہیں، گھٹاتے ہیں۔ تو پہلے عام لوگ مرتے ہیں، پھر ائمۃ التکفیر مرتے ہیں۔ تو یہی یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ جو عذاب عام نظر آتے ہیں یہ عین اس سنت کے مطابق ہیں جو قدیم سے انبیاء کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ جزاک آیت میں غلطی ہو گئی، جی، یہ انا ناتل ارضا نہیں بلکہ انا ہے، انا ناتل ارضا ننقصھا من اطرافھا۔ جزاک اللہ۔ اور صاحب اس پروگرام کا آخری سوال آپ سے ہے، اسی طرح کا ایک اعتراض اور انہوں نے کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلے تو یہ فرمایا کہ کسی بھی کلمہ گو کو اور اہل قبلہ کو میں کافر نہیں کہتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نہیں مانا وہ کافر ہے، بلکہ جو مجھے کافر کہتا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن اب حضور نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی میرا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوگا، تو یہ بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے حضور کی دونوں باتوں میں۔ حضور نے اس کا کیا جواب دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اب بھی کسی کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتا، لیکن جس کلمہ گو اور اہل قبلہ میں کفر کا سبب پیدا ہو جائے اس کو تو کافر کہنا عذر و شریعت میری ذمہ واری ہے، اس کو میں کافر کہنے سے انکار نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا معترض کو مخاطب کر کے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے میں فرق کرتے ہیں، دونوں کو جدا جدا قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے
اور انکار کرنے والے کو، نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک دونوں ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری اور کافر ٹھہراتا ہے۔ تو اگر میں مفتری اور کافر نہیں ہوں تو وہ مجھے مفتری اور کافر ٹھہرانے کے نتیجے میں، یعنی مجھے مفتری اور کافر ٹھہرا کر نہ ماننے کے نتیجے میں اس میں کفر کی وجہ پیدا ہوگی، وہ کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم دو قسم کے انسان بیان کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کہ بڑے ظالم دو قسم کے انسان ہیں، ایک تو وہ جو خدا پہ جھوٹا افترا کرے، اور دوسرا وہ جو اللہ کی آیات کا مکذب ہو۔ اس میں اللہ کی آیات کے مکذب کے بالمقابل مفتری کو بیان کر کے یہ بتایا کہ یہاں پر اظلم و ظالم سے مراد کافر ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے بتایا کہ بڑے کافر، اظلم و بڑے کافر دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جو خدا پہ جھوٹا افترا کریں، اور دوسرے وہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کریں اور سچے کے مکذب بنے، سچے کا انکار کریں۔ تو فرمایا اس آیت کی روشنی میں اگر میں نے افترا نہیں کیا، اگر میں خدا کی طرف سے ہوں، من جانب اللہ ہوں، تو جو مجھے نہیں مانتا، میرے نشانات کی تکذیب کرتا ہے، اس آیت کی روح سے وہ کافر قرار پائے گا۔ فرمایا کہ دیکھو اس وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی تھی کہ میں نے مسیح کو وفات یافتہ نبیوں میں یحییٰ کے ساتھ دیکھا ہے۔ قرآن کریم نے مسیح کی وفات کا اعلان کیا۔ میری سچائی کے لیے خدا تعالیٰ نے لاکھوں نشانات دکھائے۔ حضور فرماتے جو لوگ مجھے تسلیم نہیں کرتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو تسلیم نہیں کرتے اور حضور کے بیان کے خلاف، قرآن کے بیان کے خلاف مسیح کو آسمان پہ زندہ مانتے ہیں اور اس کے دوبارہ آنے کے قائل ہیں، اور میری سچائی کے اظہار کے لیے خدا کی طرف سے دکھائے جانے والے لاکھوں نشانات کی تکذیب کر رہے ہیں، میں انہیں مومن کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جو خدا کے رسول کے بیانات کو نہ مانے، خدا تعالیٰ کی واضح اور صریح آیات کا انکار کرے، اس کو میں مومن کیسے کہہ دوں؟ فرمایا جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میرے آنے کی نسبت خدا رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ فرمایا دیکھو قرآن کریم اطاعت کرنے والوں کا نام بھی مومن نہیں رکھتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا کل لم تؤمنو، اے نبی تو اعلان کر دے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں اے عرب کے دیہاتیوں تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اطاعت کرنے والے، ان کو اطاعت کرنے والا قرار دینے کے باوجود قرآن کریم کہتا ہے کہ تم مومن نہیں، تم کافر ہو۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور مسیح کو آسمان پہ زندہ تسلیم کرتے ہیں، جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مسیح کے بارے میں بیانات کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ میری سچائی کی خاطر ظاہر ہونے والے لاکھوں نشانات کا انکار کرتے ہیں، میں ان کو مومن کیسے قرار دے دوں؟ حضور نے فرمایا یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر قرار دینے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کو مومن کہنے والا وہ بھی مولویوں کے فتوے کے مطابق کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کافر کے کفر کا اقرار کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں کے ہندوستان کے تقریباً 200 مولویوں نے میری تکفیر کا فتویٰ دیا۔ تو جو لوگ مجھے نہیں مانتے، اگر ان میں ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، تو یہ 200 مولویوں کے نام بنام ان کے کفر کا اشتہار دے دیں کہ ہم ان مولویوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ پھر اگر ان لوگوں میں، اشتہار دینے والوں میں، کوئی نفاق کا شعبہ نہ ہوا
اور یہ خدا کے معجزات کے صریحاً مکذب نہ ہوئے تو میں انہیں مسلمان تسلیم کر لوں گا، میں ان کے ایمان کا اقرار کر لوں گا۔ لیکن جب تک یہ ایسا نہیں ہوتے میں ان کو مومن کیسے کہہ دوں؟ کیونکہ حدیث میں لکھا ہے کوئی زانی زنا کی حالت میں، کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں رہتا۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کو مومن کہنے والا وہ بھی مومن رہتا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میں اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتا، لیکن جن اہل قبلہ میں کفر کی وجوہات پیدا ہو گئیں ان کو میں مومن کیسے کہتا ہوں؟ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آپ دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور حقیقت الوحی کے بارے میں کچھ اہم مضامین کا تذکرہ یہاں ہوا۔ ناظرین کرام، حقیقت الوحی کا ابھی کچھ اور حصہ ہم آپ کی خدمت میں کسی آئندہ پروگرام میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔